बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-मुदाहिकु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार हंसमुख दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत याला बिन मुर्रा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक रोज़ हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा दावत में गए। रास्ते में हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हो गई। आप अलैहिस्सलाम खेल रहे थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख कर सहाबा किराम से आगे तशरीफ़ ले गए और शहज़ादे को पकड़ने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पकड़ लिया और तबस्सुम फरमाना शुरू कर दिया। और साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहज़ादे को बोसा दिया और फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जो शख्स मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह भी उससे मोहब्बत करेगा। हज़रत हुसैन मेरा नवासा है। नाज़रीन किराम, आज हम इमामुल औलिया सैयदना गौसल आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की करामात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज मेरे साथ मेरी इस इल्मी बज़्म में शरीक गुफ्तगू हैं। आप उनको जानते हैं, मुल्क के मारूफ़ अहले इल्म में आपका स्कॉलर्स में शुमार होता है जनाब मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूकुल कादरी साहब। उनके साथ एक यूनिवर्सिटी के सीनियर उस्ताद डॉक्टर सईद अहमद सईदी, उनके साथ नौजवान स्कॉलर प्रोफेसर नासिर महमूद शामिल हैं। नाज़रीन इकराम, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की करामात, अगर मैं ये बात कहूँ तो ये हकीकत पर मबनी है कि तारीख़ औलिया में जितने औलिया की तारीख़ हमारे पास है उसमें इमामुल औलिया सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की करामात सबसे बढ़कर हैं। और इसका एक सबूत, करामात पे तो वॉल्यूम एंड वॉल्यूम लिखे गए अब तक, लेकिन सबसे बड़ा सबूत यह है कि बज़ाहिर इमाम इब्न तैमिया, जिनको समझा जाता है कि वो तसव्वुफ़ के बहुत बड़े मुखालिफ थे और नाक़िद थे, वो भी ये फरमाते हैं कि सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की करामात हद्द तवातुर को पहुँची हुई थी। और इब्न कुदामा जैसे लोग जो थे वो जाके उनके सामने ज़ानुए तलम्मुस तय करते थे। और करामात तो इतनी औलियाए किराम ने आपकी बयान की। आप वहबी वली थे, पैदाइशी वली, पैदा होते ही वालिदा का दूध नहीं पिया चूँकि रमज़ान मुबारक में आपकी पैदाइश हुई थी। और जिस दिन आप पैदा हुए करामत का ज़हूर इस तरह हुआ कि गिलान में 1100 बेटे उस दिन पैदा हुए, किसी के यहाँ बेटी पैदा नहीं हुई। और आपका करामत ये भी है कि जब आप अपने उस्ताद के पास गए तो पहले दिन ही 18वां पारा जो थे वो अपनी वालदा के बतन में हिफ्ज़ किए हुए थे। और फिर आपकी वालदा फरमाती हैं कि जब मैं छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहती तो मेरे बतन से आवाज़ आती यरहमकल्लाह। तो पैदाशी वली थे। जिन्नात भी आपके मुरीद थे और मलाइका आपकी महफ़िल में आते थे और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम आपकी महफ़िल में आते थे और 70 हज़ार लोगों का इज्तिमा होता था। और वो जो मशहूर वाक़या, एक नहीं किस तरह लोगों की, वो जो कहते हैं ना कि कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। ऐसा हुआ कि चोर आए और कुतुब बन के चले गए, डाकू आए तो उनकी किस्मत बदल गई और वो बड़े बड़े औलियाए किराम बन गए। और कितने लोगों की किस्मत आपने बदल दी। हज़ारों लोग वो थे जो दायरा इस्लाम में आपकी तालीमात के नतीजे में आए और तौहीद पर आपका जो यकीन था उसका अंदाज़ा इस बात से हो सकता है कि आप ख़ुद दरस दे रहे थे लोगों को और कह रहे थे कि अल्लाह करीम अगर ना चाहे तो किसी को नुकसान नहीं पहुंच सकता, मशीयत में जो लिखा हुआ है वो हो के रहता है। इतनी देर में एक सांप आपकी गर्दन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है और आप बिल्कुल उसी तरह अपना दर्स देते रहते हैं, फिर वो सांप चला जाता है। तो लोगों ने कहा हज़रत सांप आया था और आप इत्मीनान से बैठे रहे। फरमाया मैं जो कुछ कह रहा था उसके मुताबिक मैं अमल ना करता तो
تو پھر لوگ کیا کہتے؟ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کی وجہ سے دین اسلام کو اس دور میں تقویت نصیب ہوئی. اور یہ بھی میں تو آپ کی کرامت سمجھتا ہوں کہ آپ حکمرانوں کو باقاعدہ حکم نامہ جاری کرتے تھے کہ یہ عبد القادر جیلانی کی طرف سے حکم ہے. اور کیوں نہ ہوتا کہ بادشاہ وقت آتا ہے کہتا ہے جی میں نے آپ کی بڑی کرامات سنی ہے، کوئی ہمیں بھی کرامت دکھایا. آپ نے کیا چاہتے ہو؟ کہا سیب کھانا چاہتا ہوں. اس کا خیال تھا سیب کا موسم نہیں ہے، یہ کہاں سے لائیں گے؟ آپ نے فضا میں ہاتھ بلند کیے، 2 سیب آئے، چھری منگوائی، بادشاہ کو دے دی، خلیفہ وقت کو ایک خود کاٹا. جب آپ نے اپنا سیب کاٹا تو اس میں سے خوشبو اور حلے تھے خوشبو کے. جب بادشاہ نے کاٹا تو بیچ میں سے کیڑے نکل آئے. اس نے کہا جناب یہ کیا؟ سیب تو آپ نے فضا سے پکڑے اور میرے سیب میں کیڑے نکل آئے، آپ کا سیب خوشبودار ہو گیا. فرمایا یہ ہاتھ کی برکت ہوتی ہے. ظالم کا ہاتھ جب کسی چیز کو لگتا ہے تو اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور جب کسی اللہ والے کا ہاتھ لگتا ہے تو اس میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. تو سیدنا عبد القادر جیلانی امام الاولیاء اور تمام اولیاء نے آپ کا سکہ مانا ہے. جب آپ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو خواجہ غریب نواز جیسی ہستی خراسان میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ گردن پر ہی نہیں میری آنکھوں پر بھی، میرے دل پر بھی ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی کرامات جو ہیں آج ان کے تذکار پاک ہم کریں گے. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا چکا ہوں. مفتی فاروق القادری صاحب چقدری ہیں، تو آج یہ بھی کوئی اپنی کرامت دکھائیں گے یا کرامات سنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہماری کرامت یہی ہے کہ ہم غوث الاعظم کے مرید ہیں. سبحان اللہ. اور یہ بھی غوث الاعظم کی کرامت ہے سلیکٹ کر کہ لیا، ہمیں یہ شرف نصیب ہوا ہے. سیادت شارح مسلم شیخ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں جتنے اولیاء آئے ہیں، ایک ولی ایسا، جی ریاض الصالحین والے، شرح صحیح مسلم والے، آپ فرماتے ہیں اس امت کے تمام اولیاء میں ایک ولی ایسا ہے جس کی کرامات کو گنا نہیں جا سکتا، اس قدر حد شمار سے بڑھ کر ہیں، اور وہ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سیدی غوث اعظم کا ایک فرمان بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے دائیں طرف شریعت کا سمندر ہے اور میرے بائیں طرف حقیقت کا سمندر ہے. میں جب چاہتا ہوں شریعت کے سمندر میں غوطے لگاتا ہوں اور اس سے فیض یاب ہوتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں حقیقت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہوں اور اس سے فیض یاب ہوتا ہوں اور دوسروں کو فیض یاب کرتا ہوں. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر باطنی ترقی اور اپنی قربت اور اتنے بلند مراتب عطا فرمائے تھے کہ آپ فرماتے ہیں لولا لجام الشریعتی علی لسانی لأخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون انتم بین یدی کالقواریر. آپ فرماتے ہیں اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہو، بندش نہ ہو، تو میں تم سب کو یہ بتایا کروں کہ آج تم کیا کھا کر آئے ہو اور یہاں سے جانے کے بعد کیا کھاؤ گے. اور پھر فرمانے لگے کہ تم سب میرے سامنے یوں ہو جیسے شیشے کی بوتل ہوتی ہے، تمہارا ظاہر اور تمہارا باطن اللہ نے میری آنکھ کے سامنے روشن رکھا ہو. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سیدی غوث اعظم کے ایک مرید تھے شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح ہروی رحمہ اللہ. یہ ہروی ہرات سے ہے. جی ہیں. ان کا قد بہت پست تھا، لیکن سیدی غوث اعظم ان کو فرماتے تھے محمد طویل، لمبے قد والا. تو یہ عرض کرنے لگے حضور میں تو صغیر ہوں، آپ مجھے طویل فرماتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم طویل العمر اور طویل الاسفار ہوگے، تمہاری عمر بھی لمبی ہوگی، سفر بھی بہت کرو. ان کی 135 سال عمر ہوئی اور انہوں نے پوری دنیا کی سیر کی. سبحان اللہ. اور یہ واقعہ سیدی غوث اعظم اس وقت بیان کر رہے ہیں جب انہوں نے کسی شے کا آغاز بھی نہیں کیا تھا. اسی طرح سیدی غوث اعظم کے لخت جگر ہیں شیخ عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی. فرماتے ہیں ایک دفعہ ہمارے والد گرامی بہت سخت علیل ہو گئے، مرض اتنا بڑا کہ ہم سمجھ گئے کہ شاید وقت آخر آ پہنچا ہے. ہم رونے لگ پڑے، تو اسی اثنا میں آپ بولنے لگ پڑے اور ارشاد فرمایا کہ غمگین مت ہو اور پریشان مت ہو، ابھی میری موت نہیں آنے والی،
کیونکہ ہماری پشت میں ہمارے بیٹے یحییٰ ابھی موجود ہیں. جب تک وہ پیدا نہیں ہو جاتے, دنیا میں آ نہیں جاتے, ہمارا اس وقت تک وصال نہیں ہوگا. تو پھر غوث اعظم صحت یاب ہو گئے. آپ فرماتے تھے کہ لوح محفوظ ہمارے سامنے ہے, اور پھر وہ جو ارشاد ہے نظر تو الی بلاد اللہ جمن خردلۃ علی حکم اتصالی, تو بات ساری واضح ہو گئی. بالکل ایسے. جی بہت شکریہ. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو فیض نصیب ہوتا ہے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں, بطریق خلافت یا بطریق نبوت. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز وہ شخصیت ہیں جن کو بطریق ولایت بھی اور بطریق نبوت بھی دونوں طریقے ان کے اوپر جمع ہوئے. ٹھیک. اور حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر دور میں ایک ایسا فرد وحید ہوتا ہے جو اللہ کے اسم القاہر کا مظہر ہوتا ہے, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, اور ساری مخلوق کے دل اس کے تصرف میں ہوتے ہیں. واہ. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ یہ شان رکھتے تھے. واہ 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 واہ. جہاں تک آپ کے مقام اور مرتبہ کے حوالے سے ہے, کرامات اچھا ایک کام کرنے کی ضرورت ہے, اللہ مجھے توفیق دے گا تو میں اس پر کراؤں گا یونیورسٹی میں, کہ آپ کی جو کرامات یار ہیں. کبھی یہ بھی کہہ دیا کرو کہ میں کام کروں گا, ہمیشہ یہ کہتے ہو کہ یونیورسٹی سے کام کراؤں گا. جی سر, ہم بالکل ایسے. وہ تو اس طرح کے لوگ تو ہمارے یہاں بہت پائے جاتے ہیں جو لوگوں سے ہی کام کرواتے ہیں. جی خود بھی میرا مطلب ہے جو تھیسس ناصر بہت خوش ہو رہا ہے اس بات سے, مجھے نہیں سمجھ آئی. یہ بھی ایک صلاحیت ہوتی ہے جی سر, تھیسس لکھوانا, ظاہر کرانا, سپرویژن, یہ ہوتا ہے. یہ تو ایسے دل لگی آپ سے کر رہا ہوں. جی بسم اللہ سر. تو اس میں سر وہ جو آپ کی کرامات ہیں ان پر ابھی تک یہ کام نہیں ہوا. اس کی سماجی جہتیں کیا ہیں, ٹھیک, سیاسی جہتیں کیا ہیں, اخلاقی اور معاشی جہتیں کیا ہیں. مثلا وہ جو سیب آیا ہے بادشاہ کے ہاتھ میں اور اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں, یہ ایک سیاسی پہلو ہے اور سیاسی تربیت ہے. اسی طریقے سے آپ نے جو وہ اشرفیاں جو ہے وہ نچوڑی تھیں, ان سے خون نکلا تھا اور فرمایا تھا اگر تو آل رسول سے نہ ہوتا تو یہ میں تیرے محل تک بہا دیتا. اس میں بھی ایک سیاسی حکمت موجود ہے. تو یہ پہلو ہے, اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ پورا معاشی ایک نظام دے دیا. نظام دیا. اور 3000 کے قریب جو ہے آپ کے ادارے میں طلبہ پڑھتے تھے, اور جب بیت المقدس فتح ہوا ہے تو ابن نجا اور ابن قدامہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. واہ واہ واہ. یہ آپ کا فیض ہے. صلاح الدین ایوبی سارا فیض ہی آپ کا ہے. آپ کا ہے. نور الدین زنگی ہوں, وہ نہیں کرامت کہ انہوں نے کہا کہ 100 جنگوں میں حصہ لیا لیکن شہادت لوگوں نے کہا نصیب نہیں ہوئی. اسے کہا اصل بات یہ ہے کہ بچپن میں سیدنا عبد القادر جیلانی میری گردن پہ ہاتھ پھیرا تھا, تو اس گردن کے اس برکت سے, ہاتھ سے میرے گردن پہ کسی غیر مسلم کی تلوار نے اثر نہیں کیا. اچھا, اس میں جو کرامات ہوتی ہیں اس کے دو پہلو ہوتے ہیں یا دو قسمیں کہہ لیں. ایک وہ ہوتی ہیں جس میں علم اور کشف کا پہلو ہوتا ہے, اور دوسرا قدرت اور تاثیر. تو علم اور کشف کسی کے سینے میں کیا ہے, مثلا ابو النجا ادیب جو تھے آپ کی محفل میں آئے, ادیب تھے, ناوی تھے, انہوں نے کہا جی آج میں شمار کرتا ہوں کتنے شعر آپ پڑھتے ہیں. ہر بندے کا اپنا ذوق ہوتا ہے. تو میں نے کپڑے کے نیچے وہ دھاگا رکھا, اور جب آپ شعر پڑھتے تھے تو میں اس کو انگلیوں پہ گنے نہیں گئے, تو میں نے کہا گانٹھیں لگاتا جاتا. تو وہ جیسے ہی وہ گانٹھ مارتے گئے آپ متوجہ ہو, آپ نے فرمایا کمال ہے, میں کھول رہا ہوں تو باندھ رہا. تو یہ ایک علم جو ہے یہ کشف سے عبارت ہے, یعنی دل میں اور جو آپ کر رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے. ہاں جی, کشف آپ کا بڑا زبردست تھا جی. ظاہر ہے جی, اگر لوح محفوظ پہ نظر ہے اور لوگوں کے دل فرماتے ہیں کہ میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے, چاہو تو یوں کر دوں, چاہے تو یوں کر دوں, تو پھر بات کرامات تو پھر ایک سمندر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت غازی صاحب, کرامت کا اگر سمجھنا ہو بنیادی طور پر کرامت ہے کیا, اور پھر حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کی طرف آئیں. بعض لوگوں کو شک پڑتا ہے کہ شاید انہوں نے کہانیاں سنانے لگ گئے ہیں یا واقعات سنانے لگ گئے ہیں, شک کرتے ہیں. اس کے لیے صرف قرآن مجید کے کوئی 3 مقامات اگر لوگ پڑھ لیں تو انہیں سمجھ آئے گی کہ کرامت کیا ہوتی ہے اور پھر حضور غوث اعظم کا مقام کیا ہے. ایک سجیسٹ کروں گا سورہ الکہف سے, اصحاب کہف کی کرامات میں سے, پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کی ملاقات میں سے, پھر سورہ النمل میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آپ کے ایک کتاب کے عالم ملکہ سبا جن کا تحت لانے والی. یہ 3 کرامات پر اگر غور کر لیا جائے تو سمجھ آ جائے گی کہ کرامت کیا ہوتی ہے. حضور نبی کریم عاصم بن برخیہ کی بات آپ جی اشارہ کر رہے ہیں. جی, سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے جب یہ جو اصحاب کہف تھے, اصحاب کہف, ان کو
309 سال غار میں سلائے رکھا، اور کرامت کا ظہور کیا ہوا، 309 سال تک سورج طلوع ہوتے اور غروب ہوتے راستہ بدل دیتا تھا۔ اچھا جی ہاں، قرآن پاک میں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، حالانکہ قرآن مجید میں سورج اور چاند کے راستے مقرر ہیں، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون۔ سورہ یاسین۔ جی، یہ قدرناہ منازل اللہ پاک نے فرمایا، مگر ہوا کیا؟ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ الکہف میں، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھتے ہیں کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو دائیں طرف کو تھوڑا سا جھک جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا تو ذات الشمال تھوڑا سا بائیں طرف جھک جاتا، تاکہ گرمی، علاقہ گرم تھا جہاں اصحاب کہف تھے، مصر کا علاقہ ہے، جی تاکہ گرمی ان کے کہف میں غار میں داخل ہو کر ان کو تنگ نہ کرے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، سورج کا راستہ یہی تھا، ان کے لیے نہیں بدلا اللہ پاک نے۔ آیہ مبارکہ کا اگلا حصہ ان کی اس غلط فہمی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اولیاء بنی اسرائیل جس غار میں تھے 309 سال تک سورج کا راستہ ان سے بدل دیا۔ تو جب اللہ اپنی تقدیر کو، اپنے مقدر کیے ہوئے راستوں کو اولیاء بنی اسرائیل کے لیے بدل دیتا ہے تو اولیاء امت محمدی کا عالم کیا ہوگا، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اور دوسری چیز اگر دیکھنی ہو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سیدنا خضر علیہ السلام کی ملاقات، اس کے سارا واقعی پورا کرامت ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں زیادہ اقوم قول یہی ہے کہ وہ ولی ہیں۔ ٹھیک، ان کی کرامت میں سے پہلی کرامت، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھنی ہوئی مچھلی ساتھ لے کے گئے۔ ٹھیک ہے، وہ مچھلی بھنی ہوئی، اور جب اس مقام پر پہنچے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، جس جگہ اللہ کے بندوں میں سے اس بندے کو انہوں نے پایا، تو کہتے ہیں کہ مچھلی، مردہ مچھلی، قرآن کے الفاظ ہیں، زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی۔ واہ واہ واہ۔ یعنی جس جگہ پر بنی اسرائیل کے ایک ولی سانس لیتے ہیں، وہاں پر مردہ چیز زندہ ہو جائے تو حضور غوث اعظم کے زندہ کرنے کے واقعات پر اعتراض، اتنے واقعات ہیں ان پر اعتراض کیوں؟ بہت اعلیٰ بات کی آپ نے، قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ یعنی اگر بنی اسرائیل کا ایک ولی مردہ چیز کو زندہ کر دے تو کوئی اعتراض نہیں، اور اگر ولی امت محمدی زندہ کرے تو اس میں شرک کا خطرہ آ جائے۔ اس لیے جناب نے فرمایا خضر علیہ السلام کو کہ نیچے آؤ اے اسرائیلی، اے خضر بنی اسرائیل رک جا، خضر محمدی کی بات سنتا جا، سنتا جا۔ اور اگر خضر محمدی یہی کام دکھائیں، وہ واقعہ مشہور ہے، اتنے سالوں کی کشتی نکل آئی تو اللہ قادر ہے اس بات پر، اپنے کسی ولی کے ہاتھ پر نکال دے۔ اب ظاہر ہے یہ بات چونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات حدیث یا قرآن میں تو نہیں ملیں گے، ہم تو قرآن سے استشہاد کر سکتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں کہ مردہ چیز ولی کی سانس لینے کی جگہ پر زندہ ہوئی۔ اب یہ دیکھیں امکانی صورتیں، حضرت خضر علیہ السلام نے 3 افعال کیے نا، ایک کشتی کو توڑ دیا، ایک بچہ مار دیا، ایک دیوار سیدھی کی۔ دونوں کاموں کے بارے میں پہلی 2 چیزیں اس طرف اشارہ ہیں۔ ایک، جب کشتی کو عیب دار کیا، فرمایا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ کشتی کو عیب دار کر دوں۔ اور جب بیٹا مارا تو ارادہ یہ تھا اللہ پاک کا کہ ان کو نیک بندہ بچہ ملے اس کے بدلے میں، تو فرمایا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب ان کو بہتر بچہ عطا کر دے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس بات میں اپنا ارادہ بیان کر رہے ہیں اللہ کی مشیت کے ساتھ ملا کے۔ تو جب خضر بنی اسرائیل حضور یہ کام کر دے اور کسی کو شک نہیں، کوئی فتویٰ نہیں، تو حضور کی امت کے اولیاء، تو حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اور یہ امت محمدی کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ خیر الرسل کی امت ہے۔ ہمارے لوگوں کو ایک عجیب بیماری آ گئی حضور کی میں تو کہتا ہوتا ہوں اکثر اپنی گفتگو میں کہ وی آر دی بیسٹ پیپل۔ واہ، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، میں نے کہا تمہیں برائیاں نظر آتی، اللہ کہتا ہے کن تم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ ہم آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے، یہ تو ہماری بد نصیبی ہے، قیادت بہتر آ جائے، نہ ہمیں مذہبی قیادت اچھی ملی نہ سیاسی۔ جی مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی حضرت والا، قیادت مل جائے تو اس جیسی امت، اس جیسا ملک، اس جیسی قوم ہے ہی نہیں دنیا میں۔ جب جب قیادت رہی یہ امت عزت، فضل اور رفعت میں آسمان کو چھوتی رہی، ترکی دیکھیں، ملائیشیا دنیا پر دیکھیں، غالب رہی۔ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں۔ مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔
جب ولی اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے تو اس سے اللہ کی قدرتیں ظاہر ہوتی ہیں، اللہ کی طاقتوں کا ظہور اس شخص سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اولیاء اللہ کی وہ پھر اوصاف مختلف کرامات کی صورت میں ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ خلیفہ المستنجد باللہ، آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وقت کے حکمران غوث اعظم کی بارگاہ میں رجوع کیا کرتے تھے، رہنمائی لیا کرتے تھے، اور سرکار غوث اعظم ان کی رہبری فرماتے تھے۔ خلیفہ المستنجد باللہ کا عزیز ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا کہ حکماء اور اطباء دنیا نے تھک ہار گئے لیکن اس کو علاج نہیں کر سکے۔ بیماری تھی مرض استسقاء کی، پانی پی پی کے تھک گیا، پیاس نہیں ختم ہو رہی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پیٹ غازی صاحب ڈرم کی طرف بڑھ گیا۔ اب وہ لے آئے اس مریض کو سیدی غوث اعظم کی بارگاہ میں، عالی جا نگاہ کرم فرمائیں، تو سیدی غوث پاک نے ان کا آپریشن کیا۔ آپریشن یوں کیا کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا دست پاک ان کے پیٹ پر رکھا، ان کا پیٹ پیچھے ہوتا گیا۔ جیسے ہی ہاتھ اٹھایا تو بالکل ایک سمارٹ شخص کی طرح پیٹ ان کی اپنی اصل جگہ پر واپس آ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے وجود میں جو برکات پیدا فرماتا ہے اسی کا ظہور تھا، جس پر علامہ ناصر صاحب نے دلائل دی ہیں۔ سیدی غوث اعظم کے دور میں دریائے دجلہ، جس کے ایک طرف کاظمین، ایک طرف سیدی غوث اعظم کا دربار عالی وقار امام اعظم کا ہے، وہاں چائے پینی ہے چل کے آپ نے ماشاءاللہ جی انشاءاللہ، تو وہاں بڑا اچھا ریسٹوران تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل بالکل ایسے ہی۔ دریائے دجلہ کی ہم نے بھی زیارت کی ہے۔ دریائے دجلہ میں ایک دفعہ طغیانی ہوئی، پانی اتنا بڑھ گیا کہ ارد گرد کے جو مکانات تھے وہ ڈوبنے لگ پڑے۔ تو اہل بغداد جانتے تھے کہ ہمارے مسئلے کا حل اللہ نے کہاں رکھا ہوا ہے، تو وہ آ گئے سیدی کی بارگاہ میں، حضور غوث اعظم نگاہ کرم کریں، پانی بڑھ گیا ہے، ہم لوگ تباہ ہو رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ڈاکٹر صاحب جو توجہ دلا رہے تھے کہ سماج میں اولیاء کرام لوگوں پر کتنے مشفق اور مہربان تھے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کتنے ایکٹیو رہتے تھے۔ غوث اعظم نے یہ سنا تو لوگوں کو پریشان ہے، آپ آ گئے اور آپ ایک ڈنڈا لے کر آ گئے دریائے دجلہ پر، تو آپ نے اس چھڑی کو پانی کے اوپر مارا کہ واپس چلو واپس چلو۔ اللہ والوں کی حکومتیں پانیوں پر بھی ہوتی ہے نا جی، سیدی فاروق اعظم کا فرمان جاری ہوا، حدیث بخاری شریف کی کہ میں ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے پکڑتا لَإِن ہے۔ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اللہ نے فرمایا اگر یہ میرا بندہ مجھ سے کچھ کہہ دے، سوال کر لے، میں وہ کر دیتا ہوں۔ مفتی صاحب چھڑی ماری بریک لینی ہے، تو پانی واپس آ گیا۔ بہت مختصر سی بریک، اور مفتی صاحب بڑی زبردست بات فرما رہے تھے، اور حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی، اللہ کریم فرماتے ہیں جب بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بنتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے، زبان بنتا ہوں، مجھ سے بولتا ہے، قدم بنتا ہوں، مجھ سے چلتا ہے۔ جب یہ مقام آ جائے تو پھر ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ یہ تذکار پاک جاری رہیں گے۔ کرامات سیدنا عبدالقادر جیلانی ہمارے ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ڈاکٹر سعیدی صاحب، میں آپ کو ایک بات پریکٹیکل جو میری آنکھوں کے سامنے ہوئی، اور اس کے گواہ ہمارا وزیر خارجہ جو ہیں شاہ محمود قریشی، ان کی بڑی بہن جو ہے وہ اس بات کی گواہ ہے، نواب ریاض حسین قریشی، نواب صادق حسین قریشی جو ہمارے گورنر تھے، ان کے بیٹے تھے، چیف جسٹس سابق میاں محبوب احمد صاحب موجود تھے میرے گھر میں، مئی 2001، یہ 26-27 مئی کی بات۔ شدید حبس، بارش، اور حضرت شیخ ناظم العادل علاقانی قبرسی نقشبندی تشریف لائے ہوئے تھے میرے ہاں، بہت بڑے شیخ، جو ترکی کے اس وقت سربراہ ہیں، ان کے بھی وہ شیخ تھے، اور بڑے بڑے لوگ ان کے مرید۔ تو آپ بیٹھے ہوئے، حبس، پنکھے چالے تھے لیکن حبس اتنا تھا، انہوں نے صرف آسمان کی طرف دیکھا اور کہا علی حجویری ان یور سٹی ٹو ہاٹ، اوہ ٹو ہاٹ، 3 دفعہ کہا۔ ودن 3 منٹس اتنی بارش، اتنی ٹھنڈ کہ لوگ بھاگ کے اندر داخل ہو گئے، وہ کارپٹ اٹھانے مشکل ہو گئے، ٹینٹ ادھر گئے، اور اندر لوگ مجھ سے مانگ رہے ہیں جناب غازی صاحب سویٹر دے دیں۔ اب گرمیوں میں کہاں سویٹر اندر سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں، جو چادر بسترے کی کوئی چیز ہاتھ آئی، اتنی ٹھنڈ کہ مری بن گیا۔ یہ تو ہمارا دیکھنے ہے، اور یہ میں بات کہہ رہا ہوں، اور میں نے ان لوگوں کے نام بھی بتائے جو وہاں اس پہ موجود تھے۔ جی سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، جب جو حدیث قدسی جس طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے،
جب اللہ اس کے ہاتھ بن جائے، اس کے پاؤں میں اللہ کا دست قدرت آ جائے، اس کی زبان میں اللہ کا کلام آ جائے، تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ٹھیک. میں ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ارشاد. وہ بڑا دلچسپ پہلو ہے. عام طور پر ایک خاص جو طبقہ ہے جو تصوف کو ناپسند کرتا ہے اور یا تصوف کو دین کا متوازی ایک دین قرار دیتا ہے، اگر ان کے آپ چلے جائیں سلسلے میں تو ابن تیمیہ کے وہ بہت زیادہ عقیدت مند ہیں. صحیح بات. اور بہت زیادہ پیروکار ہیں. وہ اللہ رسول کی بات نہیں مانیں گے، ابن تیمیہ کی بات مانیں. صحیح بات. اس حد تک وہ بدترین، ہم تو مقلد ہیں، اچھے مقلد ہیں، یہ تو اس حد تک مقلد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی پناہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ابن تیمیہ خود، اس کے جو استاد تھے ان کا نام تھا عز الدین عبداللہ بن احمد بن عمر الفاروسی. یہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے سلسلہ میں بیعت تھے اور خلیفہ تھے. ٹھیک. اور خود ابن تیمیہ جو ہیں، اچھا اس عز الدین عبداللہ ابن احمد کے جو استاد ہیں وہ علامہ ابن قدامہ حنبلی ہیں، وہ سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے. اور خود ابن تیمیہ جو ہے یہ بھی سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے. ٹھیک. اور اس سے آگے چلیں، ابن تیمیہ نے وصیت کی تھی، اگر وہ تصوف مخالف تھے، کہ مجھے مقابر و صوفیاء میں مجھے دفن کیا جائے. آپ ان کے بیٹے نے بھی یہی کی. ان کے بیٹے نے بھی یہی وصیت کی. تو اگر ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا کہ وہ وصال کے وقت بھی وہ سہارا اور وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اولیاء کا اور صوفیاء کا. ایسے نہیں امام غزالی نے کہا تھا کہ میں یقینی طور پر اس حقیقت تک پہنچ گیا ہوں کہ یہ صوفیاء کا طبقہ ہی وہ طبقہ ہے جو حقیقت میں ہم السالکون لطریق اللہ، جو اللہ کے راستے پر صحیح چلنے والے ہیں. اور ان سیرتہم احسن السیر، ان کی سیرت سب سے بہترین سیرت ہے. وان طریقہم اصوب الطرق، اور جس راستے پر یہ چلتے ہیں وہ سب سے بہترین راستہ ہے. وان اخلاقہم ازکی الاخلاق، اور ان کا اخلاق بہترین اخلاق ہے. اس پر بس نہیں کی امام غزالی نے. آگے کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ يَقْتَبِسُونَ مِن مِشْکَاتِ صدر النبوہ، یہ اس لیے گمراہ نہیں ہوتے، یہ صدر نبوت کے نور سے کسب فیض کرتے ہیں. وَلِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَ يَقْظَةً وَيَرَوْنَ أَرْوَاحَ الْأَنْبِيَاءِ يَقْظَةً، اور اس لیے کہ یہ انبیاء کی ارواح کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں بیداری کے عالم میں، اور ملائکہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو یہ وہ راستہ ہے کہ ابن تیمیہ بھی، ویسے وہ سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے، لیکن جو لوگ ان کو تصوف کا مخالف ثابت کرتے ہیں اور ان کی طرف منسوب کر کے کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ وصال کے وقت صوفیاء کی پناہ لینا چاہتے ہیں کہ ان کی پناہ کی وجہ سے میری بخشش ہو سکتی. انہوں نے قطب العارفین کے لقب سے آپ کو یاد کیا. بالکل، قطب العارفین. سیدنا عبد القادر جیلانی کو قطب العارفین لکھا ہے. باقی جس کا بھی وہ نام لیتے ہیں براہ راست ان کا نام لیتے ہیں، جناب شیخ فلاں، ان کو قطب العارفین کہہ کے القابات سے. جی ناصر. اس کے لیے ان کی کتاب الاستقامہ پڑھنے والی ہے اس والے سے. حضور میں نے تیسرے جو مقام کا قرآن مجید کا ذکر کیا، میں چاہتا ہوں بات مکمل ہو جائے. سورہ النمل میں یہ عظیم ایک کرامت ہے کہ ساری کرامات اولیاء پر ایک مہر ثبت ہو جاتی ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، ان کے مسلمان ہو کے آ جانے سے پہلے اس کا تخت کون لائے گا؟ تو پہلے ایک جن کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامک، کہ میری طاقت یہ ہے کہ وہ آپ اپنی جگہ سے محفل برخاست کریں، اس سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا. فرمایا نہیں، اس سے جلدی چاہیے. ایک انسان کھڑا ہوا. اب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس فلسطین میں ہیں اور وہ صبا یمن میں ہے. فاصلہ لوگ گوگل کر کے خود دیکھ لیں، وہ سینکڑوں کلومیٹر میں ہے. اس شخص نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، ایک کتاب کا عالم. زبور یا انجیل ہوگی، حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام پر زبور آئی، بنی اسرائیل کی کوئی کتاب ہوگی، قرآن مجید تو تھا نہیں. اس نے کہا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت میں حاضر خدمت کر دوں گا. اور کر دیا. اور جب کر دیا، بڑے مزے کی بات ہے، جب اس نے حاضر کر دیا تو اس نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. ہمارے ناظرین کرام کے لیے یہ بات غور کرنے والی ہے، جب رب کا فضل ہو جائے تو ٹائم اینڈ سپیس ختم ہو جاتے ہیں. یہ آج کی ٹائم اینڈ سپیس تھیوری کو پڑھ لینا کہ یہ جو لائٹ کی سپیڈ کا 70% حاصل کر لے، اس کو بھی کہہ دیا کہ امپاسبل ہے. یہ پاسبلٹیز کی دنیا جب اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک آ جائے، انہوں نے کہا کہ میرے رب کا فضل ہے کہ نہ ٹائم رہا نہ سپیس، سارا سکڑ گیا.
اب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حضور کی یہ نعت اور تعریف کرنے کے بعد رب العزت نے فرمایا وبشر المؤمنین، ان شانوں کو ماننے والوں کو بشارت دے دیں ان لہم من اللہ فضلا کبیرا، ان کے لیے فضل کبیر ہے۔ یعنی اگر فقط فضل ہو جائے تو ٹائم اینڈ سپیس ختم، اور اگر فضل کبیر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ حضور غوث اعظم پھر معراج 2 قدم رہ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تھا کہ میرا مریدی لا تخف اللہ ربی، میرے مرید مت ڈر، اللہ میرا رب ہے۔ اتانی منکم رفتا منکل ملالی، وہ ایسی رفت عطا کی کہ اگر میں مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہے تو مجھے پکارے تو میں اس کی مدد کو پہنچاتا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ یعنی یہ چیز اللہ پاک نے اگر اولیاء بنی اسرائیل کو عطا کی تھی تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولیاء کا مقام و مرتبہ ان سے بہت اوپر ہے۔ امام یافی رحمۃ اللہ علیہ شوافے میں سے تھے اور ایک عظیم محدث ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ صرف صوفیاء نے یہ باتیں لکھیں۔ امام یافی کی بات سناؤں، کوئی ایک عورت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا بیٹا سلوک اور تصوف کے لیے چھوڑ کے چلے گئی کہ اس کو سکھائیں۔ کچھ عرصے بعد آئی تو دیکھا بیٹا بیچارہ وہ جو کی روٹیوں پر وہ رنگ اس کا خراب ہوا اور عجیب و غریب کمزور پڑا ہوا۔ اس کو دیکھ کے حضور غوث اعظم کے پاس گئی تو آپ مرغا کھا رہے تھے اور اس کی ہڈیاں سامنے پڑی تھیں۔ وہ تو بس آپے سے باہر ہو گئی، کہنے لگی میرا بیٹا اس کی یہ کیفیت اور آپ خود مرغا کھا رہے ہیں۔ آپ نے ان ہڈیوں کی طرف اشارہ کیا، فرمایا قم باذن اللہ، تو وہ ہڈیاں مرغا بن کے زندہ ہو گئیں۔ فرمایا کہ جب تمہارا بیٹا اس مقام پر پہنچے گا لیاکل ما شاء یاکل، تو جو مرضی کھاتا رہے پھر اس پر اثر نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب وہ بھی تو واقعہ ہے نا کہ وہ عیسائی بیان کر رہا تھا کہ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مردے کو زندہ کیا؟ سیدنا عبد القادر جیلانی پاس سے گزر رہے تھے، آپ نے کہا یہ کیا بات تم کر رہے ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان ہے، چلو قبرستان میں بتاؤ، جو قبر کو ہاتھ لگاؤ گے اس کو میں زندہ کروں گا اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے۔ تو وہ جب گئے تو آپ نے فرمایا یہ تو ایک گانے والے کی قبر ہے جو بہت پہلے فوت ہوا تھا، اور پھر اس کو کہا کم باذن اللہ، تو کہتے ہیں وہ قبر شک ہوئی اور وہ باہر نکل آیا، آپ نے جو بھی مضامین اس کے ہاتھ ہیں سازوں سمیت، وہی میں نے کہا سازوں سمیت نکل آیا۔ تو یہ تو واقعی اولیاء کرام۔ اس پر میں آپ کو حضور غوث الاعظم کا اپنا ایک فرمان پیش کرتا ہوں، فتوح الغیب شریف میں ہے یہ فرمان۔ واہ۔ آپ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی بعض کتبہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں خود یہ فرمایا ہے، یہ جو فرمان ہے یہ اللہ کا فرمان سبحان ہے۔ ان اللہ لا الہ الا انا، میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کائنات کا کوئی حقیقی بادشاہ نہیں۔ میری شان یہ ہے اقول للشیء کن فیکون، میں کسی شے کے بارے میں کہہ دوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، یبن آدم اطعنی اجعل تقول للشیء کن فیکون، ابن آدم تو مجھے راضی کر لے، پھر میں تجھے یہ شان دے دوں گا کہ تو کہے گا کن اور شے وہ ہو جائے گی۔ واہ 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 واہ۔ پھر غوث اعظم آگے فرماتے ہیں قد فعل ذلک بکثیر من انبیائہ و اولیائہ و خواصہ من بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور یہ رتبہ اپنے نبیوں، اپنے ولیوں اور بہت سارے خواص کو عطا فرمایا ہے۔ یہ بات لکھنے کے بعد اب شیخ محقق کی بات سنیں۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہری فرماتے ہیں یہ رتبہ جن خواص اولیاء کو ملا ہے نا، ان میں سے خود سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات والا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مرغی کو فرماتے ہیں چل زندہ کھڑا ہو جاتی ہے، اس مردے کو کہا زندہ کھڑا ہو جا وہ ہو جاتا ہے، جو آپ فرماتے تھے ویسا ہی ہو جاتا تھا۔ اس کا بنیادی سبب ہی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ کن پر فائز کر دیا تھا اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنی عطا سے۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ یہ بات سننے کے بعد اب ناظرین کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ کرامت کہتے ہی اسے ہیں جس کو عام طور پر ذہن قبول نہیں کرتا، وہ خارق عادت اور معمول سے ہٹ کر ایک بات ہوتی ہے، 5 حواس سے اوپر کی یہ چیز ہے، عقل جو ہے وہ تو اللہ حواس جس سے چاہے عطا کرے۔ ایک بندہ آ گیا جی، کہا جناب دعا کریں اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ آپ نے دعا کی، اس کو بیٹی ہو گئی۔ اب وہ بیٹی کو لے کر کپڑے میں لپیٹ کر غوث اعظم کی بارگاہ میں آ گیا۔
عرض کہ حضرت والا میں نے التجا کی تھی کہ آپ دعا کریں بیٹا ہو، اور اللہ نے تو مجھے بیٹی عطا فرما دی ہے۔ اب میں اچھا ایسا ہوا ہے؟ سیدی غوث اعظم کا یہ بھی فرمان ہے کہ میں جو تقدیر ہے نا، تقدیر کی دو قسمیں، مبرم ایک معلق، پھر معلق میں بھی ایک مبرم ہوتی ہے۔ تو جو معلق میں مبرم ہے، معلق با مبرم ہے وہ، ہاں، میں اس کو اپنی دعا سے بدل دیتا ہوں اللہ کے فضل اور رحمت سے۔ تو آپ نے مجدد پاک نے بدل دیا تھا۔ جی بالکل، آپ میں اچھا بیٹی ہو گئی، میرے پاس لاؤ۔ آپ نے اس بیٹی کو دیکھا اور کپڑا لپیٹا، اور میں گھر جا کے کھولنا۔ اب وہ لے کر چلا گیا، گھر جا کر اس نے کپڑا ہٹایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹے میں تبدیل فرما دیا تھا۔ بھائی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کس کی دعا سے پیدا ہوئے؟ حضرت شیخ ان کے والد کہا کہ لوح محفوظ میں تمہارے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، میری پشت میں ہے ایک بیٹا، اپنی پشت میری پشت سے ملاؤ، علی اور نام بھی اس کا محی الدین رکھنا۔ علی جا وہ تو بہت بڑی شان والے ہیں، خود ایک مکتبہ فکر کے شیخ مولانا اشرف علی تھانوی حفاظات یومیہ میں لکھتے ہیں کہ میری والدہ کے ہاں اولاد زندہ نہیں رہتی تھی۔ ٹھیک، تو اس زمانے میں ایک مجذوب ولی تھے حافظ غلام مرتضیٰ، تو میری نانی انہیں لے کر وہاں چلی گئی۔ تو حافظ صاحب نے فرمایا کہ اب تمہارے دو بیٹے ہوں گے، ایک کا نام اشرف علی خان رکھنا اور ایک کا نام اکبر علی خان رکھنا، تو وہ زندہ رہیں گے۔ اچھا، کہتے ہیں جی پھر میری والدہ نے میرا نام اشرف علی خان رکھا اور میرے بھائی کا نام اکبر علی خان رکھا، تو میری والدہ کی اولاد زندہ رہنے لگ پڑی، ورنہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ فوت ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ اولیاء کرام کی نسبتوں کی برکات اس سے ضرور ملتی ہیں جس کے ذہن میں، جس کی سوچ میں ستھرائی ہو، عقیدت ہو، محبت ہو۔ اچھا نظر تو کئیوں کو آتی ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حسن اتفاق تھا۔ میرا قول یہ ہے کہ نہیں، حسن انتظام ہے رب کا، اور اس سے بڑھ کے ایک اور درجہ ہے، وہ حسن اللہ کا حسن انتخاب ہے، وہ ہے حلیمہ سعدیہ، حسن انتخاب وہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ہے رب کا حسن انتخاب، سیدہ آمنہ ہے حضور وہ اللہ تعالیٰ کا حسن انتخاب۔ حسن انتظام یہ ہوتا ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ جی سیدی آپ کی طرف یہ جو ہے نا کرامات کے حوالے سے، کرامت ہوتی کیا ہے؟ یہ ایک تو یہ معجزے کا پرتو ہے، ٹھیک ہے، دوسرا اللہ نہیں کرامت بھی جو ہوتی ہے وہ اصل میں اس نبی کا ہی معجزہ ہوتا ہے، معجزے کا پرتو ہوا نا، عکس ہوا اس کا۔ اچھا دوسرا یہ کہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں ان کی گمراہی کے لیے ہدایت کا سامان ہوتی ہے، صحیح بات۔ تیسرا اس بندے کے اعزاز اور اکرام میں اضافے کا سبب ہوتی ہے، ٹھیک، یہ کافی ساری اس کی حکمتیں ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامتیں زیادہ ہیں کیوں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، بڑا اچھا اور سوال آپ نے کیا۔ مختلف اذہان میں آ سکتا ہے کہ اتنی کثرت سے کہ ابن تیمیہ بھی لکھیں کہ تواتر سے ثابت ہیں، ابن حجر عسقلانی لکھیں، امام ذہبی لکھیں، یہ سارے ائمہ ہیں، اور سارے بعد کے اولیاء لکھیں، اور سارے بعد کے اولیاء لکھیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو آپ کا دور ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ مامون کے زمانے میں جو ہے یہ یونان کا فلسفہ آیا، اقلیت پسندی، اقلیت پسندی آئی، تو اس اقلیت پسندی کا جواب اقلیت سے آپ نے دیا۔ مثلا آپ کے سامنے بڑے عجیب و غریب مسائل آتے تھے جن کا آپ چٹکی میں جواب دے دیتے تھے، اور لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ 300 علماء تک وہ فتویٰ جاتا تھا، لیکن وہ فتویٰ کسی سے حل نہیں ہوتا تھا، آپ کر دیتے تھے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تصرف اور کرامت کے ذریعے سے دل میں بٹھائی جاتی ہیں۔ مثلا امام ابن جوزی محدث ہیں اور بڑے خشک اور سخت قسم کے محدث ہیں، وہ جب آئے آپ کی بارگاہ میں تو آپ نے کوئی تفسیر، ایک آیت کی تفسیر بیان کی، 11 تفسیروں تک وہ کہتے رہے جی میں جانتا ہوں۔ 40ویں تک پہنچے تو کہا جی یہ جو باقی 29 ہیں میں نہیں جانتا۔ کھڑے کر دیے۔ اب یہاں تک تو تھا کہ ابن جوزی علم سے متاثر ہوتے، لیکن آپ کچھ اور چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا الان نرجع من القال الى الحال، اب ہم قال کو چھوڑ کر حال کی طرف جاتے ہیں۔ تو ابن جوزی جیسا محدث آدمی جو ہے وہ اپنے کپڑے تار تار کر دیتا ہے اور حال کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو دل کی کیفیات تبدیل کرنی تھی نا، یہ اس یونان کے فلسفے کا علمی رد جو ہے وہ امام غزالی نے کیا تھا، اور اس کا عقلی اور روحانی رد جو ہے وہ حضرت عبدالقادر جیلانی نے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی ناصر کمال کی بات ڈاکٹر نے کی ہے، ماشاءاللہ۔ آخر میں بات یہاں تک پہنچ جائی تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کرامت اولیاء کرام کا منشا، مدعا اور مقصد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نہ وہ اسے ظاہر کر کے خوش ہوتے ہیں، چھپاتے ہیں اسے۔ حضرت خواجہ نظام پاک تو کہتے ہیں کہ یہ کھلونے ہیں ایسا ہی اس راستے کے، اور فرماتے ہیں ولایت کے 100 درجے ہیں اور 17واں 17th درجہ جو ہے یہ کرامت ہے۔
اس سے آگے کی منزلیں بہت. اور میں نے اپنے اساتذہ میں سے سنا، کہتے ہیں کہ یہ بائی پروڈکٹ ہے، یعنی اولیاء جو کام کر رہے ہوتے ہیں یہ 7 چیزیں ساتھ ساتھ آ جاتی ہیں، اور یہ ایسی بنیادی مقصد ہے نہیں. صحیح ہے. الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت کے اوپر ہے. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا بیان زیادہ ہے، آپ کی استقامت کا بیان لوگ نہیں کرتے. کس طرح بچپن سے آپ نے مجاہدے کیے، مراقبے کیے، ریاضتیں کیں، فاقے برداشت کیے، تنگی اور تکلیف برداشت کی، اور اللہ کے حضور قیام کرتے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، روتے، زہد و ورع، عبادت، تقوی، طہارت. حضور آج ضرورت یہ ہے، علماء سے بھی درخواست کروں گا، خواص سے اور عوام سے، حضور غوث اعظم کی استقامت کو بھی دیکھیں. نہ کبھی آپ پر کسی بادشاہ کا وہ رعب اثر انداز ہو سکا، نہ کسی دنیا دار کی طرف متوجہ ہوئے، نہ دولت سے متاثر ہوتے، نہ کسی اور چیز سے. فرماتے تھے اللہ کے ساتھ ایک تعلق ایسا، گناہ سے بچنے کی تلقین کرتے، نیکی کی طرف متوجہ ہونے کی، کہ ظاہر اور باطن نیکی کے ساتھ لگ جائے. تعلق باللہ اور تعلق بالرسول، ربط رسالت، یہ دو. ہاں جی، تعلق باللہ، ربط رسالت اور قرآن پاک کی طرف رجوع. یہ حضور غوث اعظم کا کام تھا کہ شریعت اور طریقت کے جامع تھے، اور درجنوں علوم، 13 علوم تک ہر روز پڑھاتے. اپنے وصال پاک کے دن تک 90 سال عمر مبارک ہوئی، اور ہر سال 3-3 ہزار طلبہ فاضل ہو کے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے. اور آپ کی یہ اللہ کے ساتھ اس طرح لگے ہوئے تھے، دنیا سے لالچ نہیں رکھتے تھے. جو آج کا لوگ ان کی کرامات کا سہارا لے کے، کوئی کرنٹ بابا بنا ہوا ہے، تو کوئی مالشی بابا، تو کوئی آپریشن روحانی کرنے لگے ہیں. یہ لوگ، ان کو دیکھ کے ان کے پاس جانا چاہیے. اگر یہ دنیا دار ہوں، دنیا کے چھوڑو پروگرام ہے. آج کل بھی وہ کہہ رہے ہیں جی میں بارش جو ہے اس کو کہا فرشتے کو بھاگ جاؤ، بارش نہیں. مفتی صاحب کے شہر میں تو ایسے لوگ بھی جو کہتے ہیں جی بارش کے فرشتے کو بھاگ جاؤ، وہ بھاگ گیا فلانا. خود بیمار ہوئے ہیں جا کے سٹنٹ ڈلوا رہے ہیں. لوگ جہاں بھی جائیں، حضور لوگ جہاں بھی جائیں، ان سے گزارش ہے دیکھیں کہ اس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، اس کی مجلس میں علم ملے، اس کے پاس اخلاق اللہ کے اخلاق ہوں. تخلقوا باخلاق اللہ. حضور سیدی غوث اعظم وہ چھپتا نہ ہو، چھپتا ہو. کیوں نہیں مفتی صاحب؟ بالکل ایسی بات ہے. اس میں کافی دیر ہو گئی ہے، پروگرام آج کل بہت شروع ہو گیا ہے، اللہ معاف کرے. کافی دیر ہو گئی ہے، کوئی شعر نہیں پڑھا گیا، تو ایک شعر میرے ذہن میں سیدی اعلیٰ حضرت کے 2 شعر آ رہے ہیں. تیری عزت، تیری رفعت، تیرا فضل، بفضلی ہی افضل و فاضل ہے یا غوث. واہ واہ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے ذکر ہے اونچا تیرا. سیدی غوث اعظم اب حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کی استقامت نہیں بیان کی جاتی تو ہم بیان کر دیتے ہیں قول. سیدی غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ مجھے راہ حق میں جتنی مشقتیں اور تکالیف آئیں، اگر یہ کسی پہاڑ پر آتی تو پہاڑ پھٹ جاتا. میں نے وہ سب برداشت کی تو اللہ کریم نے مجھے اپنی محبوبیت اور اپنی قربت کا شرف بخشا. مفتی صاحب 7 مرتبہ جی کسی کو یہ نصیب ہو جائے کہ اس میں لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، اور 6 مرتبہ علی المرتضیٰ شیر خدا کا، تو وہاں تو پھر کرامات کا ایک کلزم بہرا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو سوچنا ہی بالکل یہ کم علمی ہوگی. اگر جاتے جاتے میں جی ایک بات کہہ دوں، رمضان شریف کا مہینہ تھا تو ایک مرید آیا جی افطاری میرے گھر کریں، میں ہم آ جائیں گے. دوسرا آیا جی میرے گھر کریں، میں آ جاؤں گا. تیسرا آیا جی میرے گھر کریں، میں آ جاؤں گا. 70 مریدین نے دعوت دی، آپ نے ساروں کی دعوت ایکسیپٹ کر لی. اب جو خادم خاص تھا وہ سوچنے لگ پڑا کہ اب ساروں کیا کیسے جائیں گے ایک وقت میں، پوری رات گزر جائے اگر باری باری جائیں. افطاری کا وقت بھی ایک ہوتا ہے. تو اگلے دن ایک مرید آیا جی اللہ کا بڑا فضل ہے، کل غوث پاک نے میرے یہاں افطاری کی. دوسرا کہنے لگا کیا بات کر رہے ہو، آپ نے تو میرے یہاں افطاری فرمائی تھی. تیسرا کہنے لگا دونوں کیا بات کر رہے ہیں، وہ تو میرے یہاں تشریف لائے تھے. تو یہ بحث چل پڑی. تو سیدی غوث اعظم نے فرمایا اللہ نے اس فقیر کو یہ عزت بخشی ہے کہ یہ ایک وقت میں کئی جگہوں پر بیک وقت جا سکتا ہے. جب
سیدی غوث اعظم جو ابن رسول ہیں ان کی یہ شان ہے، تو امام الانبیاء کی کیا عظمت و شان. وہ تو جی اولیاء کرام تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہوتی ہے. یہ ڈاکٹر سعیدی بھی 5 جگہ پہ افطاری کر لیتے ہیں رمضان. ویسے اس وقت آپ کی بھی کرامت ہے کہ اس وقت آپ بھی ہزاروں کروڑوں مقامات پر موجود ہیں اور آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں. جی جناب. یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیٹے کہتے تھے کہ اس دن افطاری انہوں نے گھر میں کی. یہ تو اللہ پاک نے مقام عطا کیا، اللہ کی عطا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی ان چیزوں. وہ جو ہمدانی بزرگ تھے کشمیر والے، ان کی بھی بالکل اس سے ملتی جلتی کرامت ہے کہ 40 جگہوں ہیں شاہ ہمدان 40 جگہوں پہ گئے اور ہر گھر میں جا کے ایک قصیدہ لکھ کے چھوڑ کے آئے. اور دوسرے دن انہوں نے کہا جی کہ نہیں وہ میرے گھر تھے. انہوں نے کہا میرے گھر تھے. انہوں نے کہا یہ قصیدہ بھی لکھ کے دے گئے، میں اس لیے سچا ہوں. دوسرے نے کہا میرے پاس بھی قصیدہ موجود ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں جی ان کو یہ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پھر کربلا میں کیوں ایسے ہوا؟ وہاں استقامت تھی، استقامت تھی اور رب کی حکمت، رب کی حکمت تھی. دین کو زندہ کرنا تھا اور کسی نے تو دکھانا تھا کہ یہاں تک بھی اگر آ جائے تو دین سے ہٹنا کرامت نہیں، استقامت. یہ استقامت دکھانی ہے چاہے جان چلی جائے دین کی خاطر. حضرت جنید بغدادی کا فرمان ہے، اور بلکہ آپ کے شیخ نے آپ کو تلقین کی کہ عبد القادر یعنی لعاب دہن ڈالا جا چکا ہے لیکن اس کے باوجود شریعت کی حدیں پامال نہیں کی. مرشد کریم نے کہا عبد القادر پہلے علم شریعت حاصل کرنا ہے، پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے. جب عمل کریں گے تو خود بخود علم لدنی کے دھارے جو ہے وہ بہنے گے. یہ طریقہ ہے جس کو اپنا. شاہ زندہ کی وہ بات سنا دیں جہاں ہم چند دنوں قبل حاضر ہوئے ہیں، کیسے آپ نے اپنی گردن جوڑی اور نماز مکمل کی. نماز میں سنائیں جی شاہ زندہ. وہ حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس کے بھائی ہیں. سیدنا عباس حضور کے چچا جان کے بیٹے، کزن. وہاں ہم گئے تھے تو وہاں لوگوں میں یہ بات مشہور ہے اور تواتر سے چلی آ رہی ہے کہ ان کو جب وہاں پہ وہ جو تھے زرتشت تھے اس زمانے میں، انہوں نے ان کو شہید کر دیا نماز پڑھتے ہوئے. ان کی گردن اتاری، گردن پھینک دی ایک طرف. تو اس کے باوجود اللہ کی توفیق سے ان کی گردن واپس آئی. وہ پہلے انہوں نے 2 رکعت پڑھی تھی، انہوں نے پوری 4 رکعت اپنی پوری کی نماز دوبارہ. اور اس کے بعد وہ وہاں کنواں ہے، مفتی صاحب اور ہم وہاں گئے ہیں، وہاں چائے بھی ہم نے پی بیٹھ کے کنویں کے ساتھ. اس میں وہ چلے گئے. تو ان کا نام شاہ زندہ. وہاں آپ حضرت قسم بن عباس کہیں تو کسی کو نہیں پتا. شاہ زندہ کا مزار کہیں آپ تو یہ سمرقند میں، تو وہاں پہ آج بھی ان کا مزار ہے. یہ اتنی تواتر سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ اعلیٰ صاحب الصلاۃ کو اتنی توفیقات عطا کی ہیں کہ اس پہ تو میرے خیال ہے صرف اولیاء کی کرامات جینون جو ہیں پرانے بزرگوں کے حوالے سے تو میرا خیال ہے والیوم بن جائیں اس میں کرامات. اور پھر امام الاولیاء جو ہے یہ تو عام ولی کی اتنی کرامات ہم روز سنتے ہیں. تو جو اولیاء کے سردار ہیں ان کا تو مقام پھر وراء الورا ہے. جی آج کے دور میں سیدنا عبد القادر کی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو حیات کے ہم مختلف گوشے، آپ کی کرامات، آپ کا زہد، تقوی، علم، اس کی ضرورت ہے ڈاکٹر ذرا یہ بتاؤ. ہاں جی، اس حوالے سے 2-3 چیزیں ہیں. جب ہم چیز دیکھتے ہیں ہم فائنل پر نظر رکھتے ہیں، پیچھے چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک. جس طرف ناصر صاحب نے اشارہ کیا، آپ کا بچپن، آپ کا زہد، آپ کا ورع، آپ کی تربیت، رزق حلال، نور، یہ ساری چیزیں. اس کے بعد شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھنا، اساتذہ کے سامنے بیٹھنا، سینکڑوں علماء سے کسب فیض کرنا، پھر جا کر یہ مقام آتا ہے. تو ہمیں جو ہے صرف جس طرح آج کی ہم نشست میں ڈسکس کر چکے ہیں، صرف کرامتیں نہیں، کرامتوں کے پیچھے جو یہ تو ایک مقام ہے، ادنا مقام ہے. یہ تو اس کے پس منظر میں جو محنت ہوتی ہے وہ اس نسل کو وہ کرنے کی ضرورت ہے، اس نسل کے سامنے لانے کی ضرورت. بہت شکریہ ڈاکٹر سعیدی آپ کا، مفتی صاحب آپ کا بھی شکریہ، پروفیسر ناصر. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. پتے کی پتھری کا علاج ہے یہ. اگر کسی شخص کے پتے میں پتھری ہو تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 74 141 بار پڑھ کر آب زمزم پر دم کر کے اسے پلا دیں تو انشاءاللہ بہت جلد شفا نصیب ہوگی. شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شکر کی حقیقت یہ ہے کہ عاجزی کرتے ہوئے نعمت دینے والے کی نعمت کا اقرار کرو اور اس کے احسان کو مانو اور سمجھ لو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے.
آج کے روزنامہ 92 میں اس پہ مضمون ہے حضرت غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کرامات کے حوالے سے. اپنے نوجوان نسل کو یہ روزنامہ 92 ضرور پڑھوایا کریں، اپنے گھروں میں لگوائیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے زمزمیں جو ہیں وہ ان کے سینوں سے بہنے شروع ہوں، اور اہل بیت اطہار کی محبت، اولیاء کرام کا ادب کرنے کی اور اپنے بڑوں کا ادب کرنے کی، اساتذہ کا ادب کرنے کی ان بچوں کو جو نصیحت ہے یہ ملے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. دعا ہے اللہ کریم حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری امت مسلمہ کے ہر فرد، ہر بہن، بیٹی، ماں کو عطا فرمائے. یہ جوہر ایمان ہے، اور نعرے کے لیے تیار ہو جائیے. میرے تینوں مہمان بھی میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں گے، اور میرے ناظرین سامعین سب مل کے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ نعرہ گلی گلی گونج رہا ہے، یہ گونجے گا تا قیامت پاکستان باقی رہنے کے لیے بنا ہے. اللہ کریم کے فضل و کرم سے اس کے اندرونی اور دشمن اور بیرونی دشمن تباہ و برباد ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ فرزند جو پاکستان کے ہیں یہ اس پاکستان کی حفاظت اپنی جانوں سے اور اپنے خون سے تا قیامت کرتے رہیں گے. تیار ہو جائیے نعرے کے لیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ